बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है आह मोहब्बत रिटर्न बाय निशाल अज़ीज़ की 3rd एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जिसने पिछले एपिसोड नहीं सुनी वो जल्दी से जाकर सुन ले, क्योंकि आगे वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पिछली से अच्छा सुनोगे तो फिर ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, फिर आपको सही समझ आएगी। अब प्याम मुर्तज़ा की बैंड बजने वाली है शादी के बाद, लेकिन वो भी जिन्ना ढीठ है वो बैंड बजान देता तो नहीं अपनी, बल्कि बैंड बाजा आप उन्हें बजा देना शान से रहा। तो देखते हैं किसका ज़्यादा ज़ोर से बजता है। तो आए पढ़ते हैं नावल आह मोहब्बत इतना निशाल अज़ीज़ की 3rd एपिसोड। डैड मॉम निकले बाहर। नीचे से आती आवाज़ पर शान से, जो उसके रूम में अपना सर पकड़े बैठी थी, झटके से खड़ी हुई। भारी आवाज़ मुकाबिल की हालत की निशानदी कर दी। छोटे कदम उठाते शान से रूम से निकली, फिर ऊपर बने पिलर के बराबर में खड़ी हुई नीचे देखने लगी। प्याम की लहू रंग आंखें ऊपर उठी तो इनमें और अंगारे चले शान से को देखकर। मॉम डैड, इसे कहर बरसाती नज़रों से देख वो पुकारा नहीं धाड़ रहा था। तभी राबे बेगम लाउंज में आई। साथ ही इनके मुर्तज़ा साहब भी थे, जिनकी संजीदा नज़रें प्याम पर पड़ी। सुरख चेहरा, कुशादा पेशानी पर ख़राब किए बाल, आंखों के किनारे बिल्कुल लाल, वो इन्हें काफ़ी बिखरा हुआ लगा। प्याम बेटा क्या हुआ है? राबे बेगम परेशानी से इसका सुर्ख चेहरा छूते हुए पूछा तो वो शांति से नज़र हटाई ने देखने लगा। क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। वाह, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करके आप पूछ रही कि क्या हुआ है? इनके हाथ गुस्से से झटकते हुए तमस कर ज़दा लहजे में गोया हुआ। भाई चले कि तो मेरी क्या गलती? एक मैं ही दिखा था आप लोगों को बर्बाद करने के लिए। इसकी धाड़ पर राबे बेगम ने बेसाख्ता कानों पर हाथ रखे। मुर्तज़ा साहब हमस संजीदगी से इसके बिखरे उंगलियों को देख रहे थे। ऊपर खड़ी शान से एहसास तज़लील और हित्तक के ज़मीन में गड़ने लगी। बेटा रिलैक्स हो जाओ। अरे कैसा रिलैक्स? भाड़ में जाए, सब पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखती है मेरी। लेकिन अब बहुत कर लिया आप लोगों ने। अब मैं बोलता हूँ, इस लड़की को मैं कभी भी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा, बल्कि कुछ ही दिनों में डाइवोर्स। प्याम के अल्फाज मुकम्मल होने से कबल ही मुँह में दफन हुए जब मुर्तज़ा साहब का भारी हाथ इसके गाल पर निशान छोड़ गया। शांति की हिचकियाँ बंद गई। मुर्तज़ा क्या कर रहे हैं आप? राबे बेगम बीच में आते हुए रोक कर बोली, जबकि प्याम बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगा। चंगा है, एक दो दूजी चांड उधर ही पहन दी दूजे गल थे। ये क्या लगा रखा है? इस लड़की, वो लड़की है, ये लड़की बीवी है वो तुम्हारी, समझे? और अभी जो लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकलने लगा था वो आइंदा का निकला तो यकीन करो प्याम मुर्तज़ा, तुम्हें मैं बख्शूंगा नहीं। गज़ब ज़दा लहजे में वो प्याम को आंखें दिखाते हुए मुर्तज़ा साहब बोले, शान से बेटी के साथ अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसकी खामोशी पर वो फिर गोया हुए प्याम की बेयकीनी पल में तहैयर में बदली। आपसे बुरा कोई? प्याम प्लीज़ बेटा चुप हो जाओ। वो और बुलंद आवाज़ में बोलने लगा था जब राबे बेगम इसके मुंह पर हाथ रखती थी, रिक्वेस्ट करने लगी। अम्मी। खोखली मगर नरम आवाज़ पर सभी चौंक कर दाखिली दरवाजे की जानिब पड़े। शान से के आंसू रुके थे। शादिल मुर्तज़ा नहायती मुलझे से हुलिये में वहाँ खड़ा था। नम पलके इसके रोने की अक्कासी कर रही थी, जबकि चेहरे पर रकम अज़ियत अंदर की तकलीफ़ का पता दे रही थी। साफ वाज़ेह था वो इन लोगों की कही हुई बातें सुन चुका था। वक्त अपना खेल खेल चुका था। इसकी मोहब्बत अब किसी और की महरम बन गई थी। वो किसी और कोई नहीं बल्कि इसी का छोटा भाई प्याम मुर्तज़ा था। मुर्तज़ा साहब चंद कदम का फासला तय करके इसके पास आए। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद इनके थप्पड़ ने शादिल को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। शान से का बेसाख्ता अपने मुंह पर गया। राबे बेगम के आगे बढ़ने से कबल इनकी आवाज़ गूंजी, कहाँ चले गए थे आप? बताना पसंद करेंगे? इनके सवाल पर शादिल अज़ियत भरी नज़रें उठाए शानसे को देखा। शादिल ने, जो खुद भी तकलीफ़ों में घिरी थी, इसके देखने पर वो निगाह फेर गई। दिल में टीस उठी कि आखिर क्यों छोड़ कर था वो इसे। मैं कहीं नहीं गया था डैड, वो कुछ लोगों ने। अपने अल्फाज वो अंदर बढ़ती घुटन के बाइस मुकम्मल न कर पाया। तभी घुटनों के बल शिकस्ता हाल में बैठा था, जैसे तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो। क्या हुआ था? मैं कुछ नहीं जानता, पर अब क्या हुआ है ये भी समझ से परे है। ज़मीन को घूरता हुआ धीमे लहजे में गोया हुआ एक आंसू इसकी आंखों से निकलता ज़मीन पर गिरा। राबे बेगम तड़प कर आगे बढ़ी। चल तेरे वगैरह बंदी ने ना बंदा चंड मारे, तेरे भी तो यही करतूत सी, तू भी तो यही चाहती थी। तुमने भी तो उसको किडनैप कराना था ना। वो तो बादशाह के बंदे ने पहले कर लिया था, तो तुम्हारा इतना कंसर्न दिखाना बनता नहीं है। मेरा बच्चा इधर देखो, क्या हुआ था? कहाँ थे तुम? बताओ तो कुछ हमें। इसका चेहरा हाथों में थामे मोहब्बत से पूछने लगी। शादिल भी की आंखों से ने देखा था, फिर यकायक खोखली हंसी हंसा। छोड़े ना, क्या फ़र्क पड़ता है? कहाँ था? आखिर कुछ जो होना होता है वो होकर रहता है, और अब तो मैं तही दामा रह गया हूँ। अब क्या कहना? नीचे नज़र किए वो इन अल्फाजों की अदायगी से जैसे खुद को ही अजियत देना चाह रहा था। शादिल, अम्मी प्लीज़, मैं ये सब कबूल नहीं कर पा रहा। सब कुछ यूँ अचानक, मुझे कुछ वक्त दें प्लीज़।
ان کا ہاتھ تھامے وہ التجا کرنے لگا. لہجہ کافی تھکا ہوا تھا جس پر وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلانے لگی. ایک کام کرتے ہیں. اچانک پیام کے بولنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے. پیام مرتضیٰ ان کو چول مارے گا تو پھر بیس تو ہوئے گا. ویسے بیس تو ہونے والے تین پیدا نہیں ہوئے ایسی. دیکھیں جو میں بھی بولوں گا پہلے تحمل سے آپ لوگ سنیں. دیکھو چول ہی مارنی تو اس میں سب کی بھلائی ہے. کیوں نہ ایسا کرے کہ میں اس لڑکی کو بولتے بولتے رک کر ایک نظر مرتضیٰ صاحب کو دیکھا تھا اس نے جن کی ناگوار نظریں اسی پر تھی. ہلے ہونے تو ایک چانڈ کھا کے ہٹے ہیں. تحمل سے ڈیڈ تحمل سے سنیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ڈائیورس دے دوں پھر شادل بھائی کہ آپ لوگ اسے شادی کروا دیں. یوں سب چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی. اس کی سوچ پر شانزے نے کراہیت امیز نظروں سے پیام کو دیکھا. ایک نظر مرتضیٰ صاحب کو جہاں افسوس ہوا وہیں شادل نے نفی میں سر ہلایا. خود کو مشکل سنبھالے اٹھ کے پیام کے سامنے آیا تھا. میرے بھائی وہ لڑکی ہے کوئی کھلونا نہیں کہ جب دل چاہے کسی سے شادی کر دو پھر کہو کہ غلطی ہوئی اب ڈائیورس دو اور دوسرے سے شادی کرو. اور چلو مان لی ایسا کرتے بھی ہیں تو فائدہ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا اور تیرا ہوگا. شانزے کا تو نقصان ہی ہوا نا. طلاق یافتہ کا الگ دھبا لگے گا اس پر. پیام کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ نرمی سے اس نے سمجھایا. جبکہ پیام حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا. شادل کی صحیح بات کو اپنی سوچ میں رکھتے وہ سوچا کہ کیا ہے وہ انسان اپنی محبت کو قبول کرنے سے انکاری تھا. اوپر کھڑی شانزے کو بے ساختہ ترس آیا شادل پر. اسے یہی بات تو شادل کی پسند تھی کہ اور مردوں کی طرح وہ کسی چیز کو نیگیٹو نہیں لیتا تھا بلکہ ہر بات کو پازیٹیو وے میں سوچتا تھا. میں نہیں جانتا کہ کس نے مجھ سے کیا دشمنی نکالی. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جیسے بھی پر اب وہ تیری بیوی ہے میرے بھائی اور اس کی عزت تیری عزت ہے. اسے تو کسی کو بانٹ دے یا دے نہیں سکتا. تو سمجھ رہا ہے نا؟ پیام کی مسلسل خاموشی پر اس کا کندھا ہلکے سے ہلاتا ہوا آرام سے اس نے پوچھا تھا. پر اچانک وہ ایک قدم پیچھے ہوا جب پیام غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا اوپر گیا. اسے اوپر جاتا دیکھ شادل نے ایک نظر شانزے کو دیکھا پھر تکان زدہ سا مسکراتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا. مرتضیٰ صاحب نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا. البتہ رابعہ بیگم روم میں جانے سے پہلے ایک نفرت بھری نظر سے شانزے کو گھورنا نہ بھولی. سب کے جانے کے بعد وہ بھی اپنا لہنگا سنبھالتی مڑی اور پیام کے روم میں آگئی. کمرہ خالی تھا. ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر اس نے سب سے پہلے خود کو بھاری جویلری سے آزاد کیا پھر دوپٹے کی پن نکال کر بیڈ پر جا بیٹھی. اس کے ذہن میں شادل کے الفاظ گونجے تو گہرا سانس بھرتے وہ خود کو بھی اس رشتے کے لیے تیار کرنے لگی. جانتی تھی بہت مشکل ہوگا پر یہ سب پر شوہر کی شکل میں جس بدتمیز انسان سے اس کا پالا پڑا تھا وہ پریشان بھی تھی. اپنی سوچوں کو جھٹکتے بھی شان سے لیٹنے لگی تھی کہ بالکنی میں وہ جو سگریٹ پھونک رہا تھا وہی پھینکتا کمرے میں آیا. شانزے کو اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ وہ بفر ہی گیا. اے لڑکی اٹھو فوراً سخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا. اس کی آواز پر شانزے چونکی. کیوں؟ وہ حیرت سے اس نے پوچھا. کیوں کیا مطلب؟ وہاں پر جا کر سو. یہ میری جگہ میں بیڈ پر اکیلے سونے کا آدمی. پیام کو اس کا سوال غصہ دلا گیا. تبھی تاثرات تنے رکھے وہ صوفے کی طرف اشارہ کیے بولا. شانزے نے صوفے پر نظر ڈالے واپس اسے دیکھا. پر میں صوفے پر نہیں سو سکتی ہلکی آواز میں بولتے وہ کمفرٹر اس نے پکڑا. کیوں؟ میری عادت نہیں نا وہاں سونے کی. پیام کے سوال پر اچانک جھنجھلا کر بولی تھی. ہٹو بھائی یہاں سے میرا بیڈ ہے یہ. اب کی بار پیام بلند آواز میں جھلا کر بولا. پہلے اس کا موڈ سخت خراب تھا اوپر سے شانزے کی ہٹ دھرمی پر سر میں الگ درد ہونے لگا تھا. دوسری طرف شانزے نے میک اپ سے لبریز شہد رنگی آنکھوں سے اسے گھورا. ساری تکلیفیں ایک طرف پر وہ کم از کم صوفے پر نہیں سو سکتی تھی. اس کی عادت ہی نہیں تھی. ایک نظر پھر صوفے پر ڈال کر وہ بولی. بھائی میں نہیں سوؤں گی وہاں پر. تم خود ہی سو جاؤ. جلدی سے اپنی بات مکمل کرتی ہوئے بیڈ پر لمبی تان کر لیٹی ساتھ ہی کمفرٹر اوڑھ لیا. پیام تو پہلے منہ کھولے اسے اپنے بیڈ پر یوں سکون سے لیٹا دیکھا پھر غصے میں پیر زور سے زمین پر مارا. ابے یار یہ کیسی مصیبت مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے. پتر حالت نوکے جا کے پتہ لگ گئے گا. اس کی بے بسی بھری روحانسی آواز کمفرٹر کے اندر شانزے نے سنی تو چہرہ بگاڑے اس کی نقل اتارتی وہ دوسری کروٹ لیٹ کے سونے کی کوشش کرنے لگی. لڑکی سنو میں آخری مرتبہ بول رہا ہوں اٹھ جاؤ. اب کی بار پیام کا انداز وارننگ دینے والا ہوا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. ٹھیک ہے تو پھر ہلکے سے بڑبڑاتے وہ بھی بیڈ پر آ لیٹا شانزے کے برابر میں. کیا مصیبت ہے؟ جھٹکے سے اٹھتی شانزے اس پر دھیمی آواز میں چیخی جس پر دل جلانے والی مسکراہٹ سمیت پیام نے اسے دیکھا. کیا ہوا؟ سو رہا ہوں میں تو. اس کے اور قریب ہوتے پیام نے واپس اپنی ٹون میں آ کر مجد سے کہا. تم چھچورے دور ہٹو. چھچورا نہیں بولا کرو مجھے. اچانک پیچھے سے ایک تکیہ اٹھا کر بیچ میں رکھتے ہوئے اسے آنکھ دکھا کر بولی. چھچورا نہیں بولا کرو مجھے. سیریس ایکسپریشن دکھا کر وہ بھی بولا. کیوں؟ اپنی اصلیت جان کر برا لگتا ہے؟ ایک آئی بروج اٹھا کر وہ اس نے طنز کیا تو پیام لب بھیج گیا. دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو. کچھ نہ بن پڑا تو غصے میں بول کر وہ دوسری کروٹ لیتا سویا. اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے شانزے نے ایک اور تکیہ پیچھے سے اٹھایا پھر ٹھیک سے دونوں تکیوں کو بیچ میں سیٹ کیا. وہ دوسری طرف لیٹی پر اگلے ہی لمحے سے جھٹکا لگا جب پیام نے اس پر سے کمفرٹر پورا کھینچ کر خود پر اوڑھ لیا. شانزے اٹھ کر اس سے کمفرٹر چھینا. بہت کوشش کے بعد آدھے سے زیادہ کمفرٹر ہاتھ لگا تو وہ خود کو لپیٹے لیٹ گئی. پیام نے مڑ کر اسے گھورتے ہوئے واپس کمفرٹر کھینچا. پوری رات یوں ہی کمفرٹر کی چھینا چھانی میں وہ دونوں سوئے تھے. ان کمفرٹر تے کتے اب گھر لاڑ رہے ایک دوجے دے نال.
رات اس نے آنکھوں میں گزاری تھی، کتنا مشکل ثابت ہوا تھا اسے سب کے سامنے ہمت سے کھڑے رہنا۔ اپنی محبت کو یوں غیر ہوتا دیکھ کتنی تکلیف ہوئی تھی، پر ایسا تو نہیں تھا کہ جو ان سب کے سامنے کوئی غلط راستہ اختیار کرتا۔ وہ تو قسمت کے فیصلوں کو ماننے والا تھا۔ دل میں یہ گونا شکایت تھی کہ اس نے کون سا کسی کا کچھ بگاڑا تھا جو اس کے ساتھ یہ سب ہوا، پھر خود پر جبر کر لیا یہ سوچ کر کہ وہ کون ہوتا ہے رب کے فیصلے کے آگے اپنی چلانے والا۔ رات کاٹنا مشکل تھی پر وہ کاٹ گیا، اور صبح ایک نئی زندگی شروع کرنے کا سوچ وہ تیار ہوا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کسی بھی بات کو اپنے سر پر سوار نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا اس پیس سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوگا، پر وہ کر تو سکتا تھا یہ سب۔ آخر کو شادل مرتضیٰ ایک پازیٹیو سوچ کا مالک تھا۔ آہو جڑے زیادہ اچھے انسان ہوتے نا انہیں بھی ویسے دنیا جین نہیں دیندی۔ مرتضیٰ صاحب کو اس نے رات کے واقعے کا بتایا تو وہ بھی کچھ حیران ہوئے تھے، لیکن اپنے بڑے بیٹے کی ہمت اور صبر کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ آفس کے لیے وہ جلد ہی نکل گیا، ساتھ ہی مرتضیٰ صاحب نے اسے یہ بات بتائی کہ آج رات وہ مرتضیٰ ہاؤس میں چھوٹی سی ولیمہ کی تقریب رکھیں گے۔ واٹ؟ ولیمہ؟ پر کیوں؟ صبح نیچے آنے پر پیام کو جب اس سے یہ خبر ملی تب سے وہ بپھرا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر دی، شانزے کا سر پھاڑ کر رکھ دے۔ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی شادی ہو چکی ہے۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے مرتضیٰ صاحب نے تحمل سے اس سے پوچھا۔ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں ڈیڈ کہ شادی تو ہو ہی چکی ہے نا، تو یہ فضول سا ولیمہ کیوں؟ اسے اپنا بے بس لگ رہا تھا یہ بولتے ہوئے۔ شام سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے رابعہ بیگم، باقی انتظامات آپ دیکھ لیجیے گا، میں ذرا ایک کال کر دوں۔ اس کے اعتراضات کو خاطر نہ لاتے ہوئے وہ پیام کو بول کر آخر میں رابعہ بیگم کو بتا کر اٹھے تھے۔ پیام نہ تو وہ صاحب نہیں ہو گئے، تو پونکی جا سانو تیری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پیام نہ بہت پیڑا ہوا ہے، سارے دے ہاسے دے نا اگے آئے دے، دل تو چاہ رہا ہے تمہارا منہ توڑ کر رکھ دو۔ مرتضیٰ صاحب کے جانے کے بعد پیام شانزے کے جھکے سر کو خون خوار نظروں سے گھورتا گرایا۔ ہاتھ بھی لگا کر دکھاؤ، ایل اگے پیام تیرے نصیب سے عزت نہیں ہے۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے لٹ مار لہجے میں بولی، اے لڑکی، شوہر ہے تمہارا، عزت سے بات کرو۔ رابعہ بیگم کو اس کا زبان چلانا کھلا، تبھی وہ روبدار آواز میں کہتے ہوئے پیام کی طرف اشارہ کیا، شوہر اگر عزت دینے والا ہوتا تو میں بھی ضرور دیتی عزت۔ ایل ویری گڈ۔ چیئر سے اٹھتے وہ سنجیدگی سے بول کر سیڑھیوں کی جانب کی رابعہ بیگم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جبکہ پیام گردن گھما کر اس کی پشت کو گھورا تھا۔ یہ تو آپ ہی کی طرح نکلی مام۔ در پھٹے منہ سے پیام، اچھا تحریم نے کیا؟ تحریم آئی برو چکا کر تنزیہ مسکراہٹ سمیت بولی، میں کیا ادھا دی گل پیام نے کی تھی، لیکن تحریم بھی تھے رابعہ بیگم دی تھی اور پیام کی بہن۔ ولیمے کی تقریب میں مرتضیٰ صاحب نے کافی مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ گرے کلر کی میکسی میں بالوں کا جوڑا بنائے وہ سافٹ میک اپ پر نہایت حسین لگ رہی تھی۔ جمیلہ بیگم تو اس سے ملتے ہی رونے لگی، پر شانزے نے دلاسا کی تھی کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے، تو ان کی پریشانی تھوڑی کم ہوئی، ورنہ اصل تو انہیں یہی ڈر تھا کہ سب شانزے کے ساتھ نہ جانے کیسا رویہ رکھیں گے۔ بلیک پینٹ کوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی وجاہت پر سب کو مات دے رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی وارننگ کے باوجود وہ شانزے سے بالکل الگ تھلگ اپنے دوستوں میں کھڑا تھا۔ اس کا سجا خوبصورت روپ بھی پیام نے ناگواری سے دیکھا، پتہ نہیں وہ لڑکی سے کیوں اتنی زہر لگتی تھی۔ دوسری طرف وہ رشتہ دار جو شادل سے ہمدردی کرنے کا سوچ کر آئے تھے، یہاں آ کر شادل مرتضیٰ کو سب کے ساتھ مسکرا کر ملتے دیکھ کافی حیران ہوئے۔ یوں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسے کوئی دکھ ہے، اس کا یوں اسلوبی سے سب سے ملنا سبھی کا منہ بند کر آ گیا۔ کل کی ناکامی کے بعد آج وہ مرتضیٰ ہاؤس آیا تھا۔ یہاں کا ماحول دیکھنے پر اس کی توقع کے بالکل برعکس سب کچھ نارمل تھا، لیکن ان سب کو دیکھنے کے باوجود باسط زبیر کو پیام مرتضیٰ کا شانزے کے ساتھ سر تعلق دیکھ اندرونی خوشی ہوئی تھی۔ دور لانا تیرے تھے، تو ہی سب دا ذمہ دار ہے، لیکن چلو پیام دی جڑی ویاہ ہو گیا ایک کام میں تو چنگا کر دیتا، لیکن باسط کے ساتھ سب سے زیادہ کتوں والی ہوئی ہے کہ اتنا کچھ کر کے بھی ناتے توتے رہ گئے۔ اسے کہیں نہ کہیں ابھی بھی امید تھی، یعنی اگر شانزے کا شوہر اس رشتے کو قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے آسان تھا آگے کا کام، بس اگلا لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے اسے ایک ہستی کی ضرورت تھی، وہ اسے فوراً نظر آ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر جوس گرانے کی؟ لیڈی سرونٹ کو ڈانٹتی تحریم کو باسط نے ناگواری سے دیکھا۔ سوری میم، وہ سر جھکائے بولی، سوری مائی فٹ یو ایڈیٹ، میری پوری ڈریس خراب کر دی تم نے، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ اس کے سر اٹھانے پر وہ اور بلند آواز میں چیخی۔ اس کے لہجے میں جس قدر غرور چھلک رہا تھا، باسط کے لبوں پر اتنی طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ بیٹا کیا قیامت ٹوٹ پڑی جتنا چیخ رہی ہو؟ رابعہ بیگم تحریم کے پاس آتی دھیمے لہجے میں بولی، مہمانوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس کا بازو پکڑے سائڈ پر لے گئی۔ مام اس کی حرکتیں دیکھی آپ نے، مجھ پر تحریم مرتضیٰ پر جوس گرا ہے۔ مام پوری ڈریس کا حشر دیکھے میری۔ اپنی میکسی کو ایک طرف دیکھتی وہ پیر پٹکتی، پھر اس کے سمجھانے پر اگنور کرتی اپنے روم میں چلی گئی چینج کرنے۔ ہائے ہویا تو ویسے اتنا واقعی زیادتی ہے، اب کوئی بندہ نیا سوٹ پہن کے جائے شادی پہ تو وہ تو کچھ ڈگ پوے، ہوئے 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 مجھے سے صبر کے گھونٹ بھرتا ہے نا، یہ میرے جیسا بندہ جان سکتا ہے، کیونکہ میرے بھی نا ایسا ہوا تھا کہ چاچو کی شادی پہ نا میرے کزن نے میرے نا
اوپر نا سالن گرا دیا تھا، لیکن وہ بچت اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ ایک تو مہمان چلے گئے ہوئے تھے، فنکشن اینڈ ہو گیا ہوا تھا، اور دوسرا میرا نا مطلب فل ڈریس میں نہیں گرا تھا، ڈریس میرا پنک کلر کا تھا، میکسی تھی پنک کلر میں تھا، اور جو اس کے نیچے پیچ لگا ہوا تھا نا وہ گولڈن کلر کا تھا، تو وہ گولڈن کے اوپر گرا تو وہ اتنا فیل نہیں ہوا، وہ پھر میں نے جا کے واش کر دیا تو بچت ہو گئی تھی، لیکن شکر ہے پنک پہ نہیں گرا، میں تو اتنی صدمے میں چلی گئی تھی، اور بیچارہ جن نے میرے تو سوٹیا سے بھی رنگ اٹھ گیا کہ میں نے اس کا نیا سوٹ خراب کر دیا۔ اچھا، باسط نے اسے روم میں جاتا دیکھا، پھر کچھ سوچ کے تمس کر زیادہ سا مسکرایا۔ تقریب ختم ہونے پر پیام جتنا بے نیاز بنا رہا تھا، اتنا اس نے ایک چیز نوٹ بھی کی، وہ تھا باسط کو ہر تھوڑی دیر بعد شانزے کی طرف دیکھنا۔ اس کی آنکھوں میں خود ہی ناگواری طرح باسط کی بار بار شانزے کو دیکھنے پر کچھ سوچتا وہ چند قدم چل کر باسط کے سامنے آیا تھا۔ کون ہے تو؟ باسط جو خاموشی سے پیام کو دیکھ رہا تھا، اس کے پوچھنے پر طنزیہ مسکرایا۔ شانزے کی خالہ کا بیٹا، انتہائی نرمی سے شانزے کا نام لیتے ہوئے بولا۔ کزن؟ پیام نے ساتھ ہی تصدیق کی۔ کزن نہیں ہوں، کچھ اور ہی ہوں۔ اس کو شک میں مبتلا کرنے کے ماضی خیز سے بولا۔ او اچھا، تو پھر منہ بولا بھائی ہوگا۔ باسط صاحب، اگے پیام مرتضی ہے۔ باسط کے لہجے کی معنی خیزی وہ اچھے سے سمجھا تھا، پھر بھی انجان بنتا کہنے لگا، جس پر باسط کی مسکراہٹ پل میں ہوا ہوئی۔ کون ہوں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ سنجیدگی سے کہتے ساتھ ہی وہ واپس جانے کے لیے گیٹ کی جانب بڑھا، جو چاہ رہا تھا ہو ہی گیا۔ آخر کار پیام نے اسے پکڑ ہی لیا شانزے کو دیکھتے ہوئے، پر اس سے بات کر کے باسط کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہوا وہ یقیناً ایک شاطر مرد تھا۔ ایزی نہیں لینا پیام مرتضی نے تینوں تیری آنگلیاں پچھلیاں 7 نسلیں یاد کرا دنی ہیں۔ لاؤ دو، میں ہیلپ کر دوں۔ تقریب کے اختتام پر سبھی مہمانوں کے جانے کے بعد وہ روم میں آ چکی تھی۔ رابعہ بیگم نے تو اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، تو نیچے کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں آنے کی کچھ ہی دیر بعد پیام بھی انٹر ہوا، وہ اسے مخاطب کیے بنا سیدھا ڈریسنگ روم میں گیا اور اب ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں باہر نکلا تو شانزے کو اب تک چوڑیاں اتارنے کی کوشش کرتا دیکھ پورا۔ اس کے آفر پر شانزے نے ایک نظر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا، جس کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے۔ پھر اگنور کرتی وہ اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ چوڑیوں کا سائز تھوڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی کلائی میں بمشکل وہ آئی تھی، اور اب نکل کے نہیں دے رہی تھی۔ مزید کوشش سے اس کی کلائیاں سرخ ہو کر دکھنے لگی تھی۔ شانزے نے پھر نظر اٹھائی، وہ اب تک خاموشی سے کھڑا اسی کی طرف متوجہ تھا، اپنی انا کو مارتے وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھائی گویا مدد چاہ رہی ہو۔ تبھی آگے بڑھتے پیام نے اس کے نرم سرخ ہاتھ کو تھاما تھا، پر اگلے ہی پل وہ جس بے دردی سے اپنا بھاری ہاتھ سے ان چوڑیوں کو دبایا، وہ ٹوٹ کر شانزے کی کلائی میں کھپی۔ بے ساختہ شانزے کے منہ سے سسکی نکلی۔ آہ چھوڑو! تکلیف پڑنے پر وہ کراہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی ناکام کوشش کرتی بولی۔ پیام مرتضی تو شانزے تیری ہیلپ کرے گا، اکڑی ڈکشنری چ لکھیا۔ بہت شوق تھا نا پیام مرتضی کی لائف مینٹر ہونے کا، اوپر سے ہر بات میں آگے سے حاضر جوابی۔ تمہیں کیا لگا میں کہ بے وقوفوں کی طرح تمہاری باتیں سنتا جاؤں گا؟ اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے وہ جبڑے بھینچتا بولا۔ لہو رنگ آنکھیں شانزے کے سجے چہرے پر گڑی تھی، جس میں تکلیف کے آثار صاف دکھ رہے تھے۔ تبھی اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑتا وہ مڑا تھا، پر شانزے نے موقع دیکھ کر کلائی میں کھوپی چوڑی کا ٹکڑا نکالا اور سیدھا پیام کے برنا بازو پر کٹ لگا دیا۔ وہ جو بیڈ پر جا رہا تھا، شانزے کی حرکت پر گردن گھما کر اپنا بازو دیکھا، خون کی لکیر نکلی تھی اس کے بازو پر، واپس پلٹتا وہ اس کے خوبصورت چہرے کو گھورا تھا۔ وہ بھی تیری بیوی ہے، تیرے بغیر ٹی ٹھن ویسے نا پیام مرتضی نے شانزے سے اٹھ کر دی سے۔ معاف کرنا پیام مرتضی، کیا ہے نا ادھار رکھنے کی عادت نہیں ہے مجھ میں۔ شہد رنگ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہ رہے تھے، پھر بھی وہ نڈر بنتی مضبوط لہجے میں گویا بھی۔ اس کی بات پر اگے ہی پیام مرتضی، اس کی بات پر پیام کے لبوں پر تمسخر پھیلا، پھر اچانک شانزے کے بازو کو اپنی جارحانہ گرفت میں لیتا وہ اسے خود سے قریب کر گیا، اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے وہ شانزے کے گلابی لبوں پر اپنے انابی لب رکھتا اسے شدید حیرت کے جھٹکوں کی زد پر چھوڑ گیا۔ آنکھیں پھیلائے وہ اچانک ہوئے حملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ساتھ ہی پیام کی ٹی شرٹ کو جکڑ کر اسے دور کرنے لگی۔ دوسری طرف پیام نے اس کا بازو چھوڑ کر اپنا مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد حائل کیا اور شانزے کو مکمل اپنے سینے سے لگا لیا۔ شانزے کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا، اس کی گستاخی پر مقابل کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسانے لگی تھی۔ تبھی وہ جھٹکے سے اس نے چھوڑا کہ وہ ڈریسنگ سے ٹکرائی، سینے پر ہاتھ رکھے شانزے اپنی اتھل پتھل سانسوں کو بحالی کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے ایکسپریشن دلچسپی سے اس نے دیکھے۔ تو کیا ارادہ ہے، اب ادھار اتارنا پسند کرو گی وائفی؟ اس کی غیر ہوتی حالت کو ملاحظہ کرتے ہوئے مزے سے بولا۔ شانزے نے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورا، جو شاید اپنی شرم کہیں بھلائی بیٹھا تھا، شاید اس میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ دوسرے والا آپشن صحیح ہے۔ تم بے شرم نیچ انسان! دل میں اٹھتی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو وہ چیخی تھی۔ یار شوہر ہو تمہارا، اس میں بے شرمی کیسی؟ حق رکھتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرتا وہ کندھے اچکائے پیار سے بولا۔ باقی چیزوں میں حق یاد نہیں رہا کہ بیوی کو عزت بھی دی جاتی ہے؟ نہیں، ان معاملات میں کہاں حق یاد رہ سکتا تمہیں، جب دماغی چھچور پن میں لگا رہتا ہے۔ دانت پیس کر وہ دل کی بھڑاس اس پر نکالنے لگی، آنکھوں میں یکدم ہوٹل کے روم کا منظر چلا گیا، جب اس لڑکی کے ساتھ شانزے نے اسے روم میں دیکھا تھا۔ وائفی ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھتی جاؤ اور کتنا چھچورا ہوں میں۔
اس کے دیے گئے خطاب کو قبول کرتا وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا، ساتھ سے تپانے کی غرض سے ایک انگلی اپنی عنابی لبوں پر پھیری۔ ویسے قسمت والوں کو اتنی میٹھی بیوی ملتی ہے، باتوں سے نہیں ٹیسٹ سے۔ اپنے لب دبا کر مانی کھیزی سے وہ بولتا وہ اسے مکمل تپاتا وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر جا لیٹا۔ شانزے نے کراہیت آمیز نظروں سے اسے گھورا، پھر میکسی سنبھال کر آنسو پوچھتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس کا دماغ سونے لگا تھا، کیسے ہینڈل کر پائے گی وہ یہ سب کچھ، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شانزے جتنی مرضی مان جا، پیام مرتضیٰ تیرے تو 4-5 حد تک ہی رہے گا۔ صبح اس کے اٹھنے پر پیام نے سیدھا حکم صادر کیا کہ وہ ناشتہ دے اسے۔ شانزے کو حیرت نہیں ہوئی، اس کی بات پر جانتی تھی اسے پریشان کرنے کا ہی مورا ہے۔ خاموشی سے کچن میں جا کر وہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ناشتہ بناتے وقت اس کی کچھ لیڈی سرونٹ سے اچھی بات چیت بھی ہو گئی تھی۔ وہ اس سب کو شانزے کا اخلاق بہت اچھا لگا، کیونکہ یہاں عورتیں میں 2 ہی تھیں، تحریم اور رابعہ بیگم، اور دونوں کا رویہ سبھی ملازمین کے ساتھ نہایت ہی برا ہوتا، تبھی انہیں شانزے کافی اچھی لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ آج خلاف معمول ڈائننگ ٹیبل پر جلدی آ بیٹھا، شانزے کے جوس سامنے رکھنے پر پوچھا، اورنج جوس؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ رابعہ بیگم سمیت مرتضیٰ صاحب بھی اخبار منہ سے ہٹانے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ البتہ شادل کل کی طرح آج بھی جلد آفس کے لیے نکل پڑا تھا۔ پیام اورنج جوس نہیں پیتا؟ رابعہ بیگم کے بولنے پر شانزے نے ایک نظر انہیں دیکھ کر واپس پیام کو دیکھا، جب وہ جوس کا گلاس ہٹانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ لب بھیجتے جو ابھی سے جوس کا گلاس ہٹانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ لب بھیجتے شانزے نے گلاس اٹھا کر کچن کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو ہاتھوں میں ایپل جوس تھا۔ وہ پیام کے سامنے رکھ کر جیسے ہی بیٹھی وہ بولا، میں گھر کا بنایا جوس نہیں پیتا۔ اب کی بار شانزے نے ناگواریت سے اسے دیکھا، اس کا انداز دل جلانے والا تھا۔ کیا ہو جائے گا اگر آج تم گھر کا بنا جوس پی لو تو؟ مرتضیٰ صاحب کو بھی اس کا انداز برا لگا، تبھی وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، میری ڈائٹ خراب ہو جائے گی ڈیڈ، تم اٹھو جاؤ جلدی سے لے آؤ جوس، مجھے باہر بھی جانا ہے اس کام سے۔ مرتضیٰ صاحب کو سہولت سے کہتا وہ اب شانزے سے مخاطب ہوا۔ اس کے کہنے پر شانزے گلاس پکڑتی اٹھی، پر اچانک گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹا اور پیام کی شرٹ کو داغدار کر گیا۔ ہاں صحیح کیتا ہے، بہت چنگا کیتا ہے جناب، تو جوس پی لا۔ واٹ دا ہیل! جھٹکے سے ٹیبل سے اٹھتا وہ بول کر رکتا شانزے کو اس نے گھورا، جس کے لبوں پر اب طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سو سوری، معصومیت سے کہتی وہ گلاس کے ٹکڑے نیچے سے اس نے اٹھائے، پھر مڑ کر کچن میں چلی گئی۔ شانزے کی یہ جان بوجھ کر کی گئی حرکت پر مرتضیٰ صاحب بھی خوب سمجھے تھے، تبھی اخبار منہ کے آگے کرتے اپنی مسکان دبائے وہ نفی میں سر لائے۔ سمجھ گئے تھے اب ان کے نکچڑے بیٹے کو وہی سدھارے گی، تو ہونا بھی یہی کوشش ہے۔ ایدہ دی گندی اولاد ایدہ ہی سردردی ہوندی ہے۔ میں آئی کم ان؟ وہ فائلوں میں الجھا تھا، تب نسوانی آواز پر سیکرٹری کا سمجھ کر اندر آنے کی اجازت دی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہنے پر شادل نے سر اٹھایا، پر وہ حیرت کا شکار ہوا سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر۔ خالہ تم؟ وہ اس کی خالہ ساتھ تھی جو مہینوں پہلے لندن سے پڑھائی مکمل کر کے واپس لوٹی تھی۔ شادل سے اس کی ملاقات منگنی والی رات رابعہ بیگم نے کرائی تھی۔ اچھا اولی کڑی جی طرح مولانا سے اسپیشل لے کے گئی سی رابعہ بیگم۔ اسے اپنے آفس میں دیکھ شادل کو اچنبھا ہوا۔ ہاں تم نے مجھے پہچان لیا؟ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ فرینکلی انداز میں کہتی سیدھی سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی، ساتھ ہی شادل کی طرف تھوڑا جھکاؤ کے اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ کوئی کام؟ شادل نے سنجیدگی سے پوچھا، اسے خالہ کا یہ انداز کچھ بھایا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کام سے تھوڑی آئی ہوں تمہارے پاس، بلکہ تمہیں لے جانے آئی ہوں۔ آنٹی نے کہا تمہارے ساتھ تھوڑا سا گھوم پھر لوں، ہمارا ملک کتنا بدل گیا اتنے سال بعد۔ شادل اپنی بات مکمل ہونے پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد، خالہ سوری بٹ آج کام ہے تھوڑا آفس میں، تو میں تو تمہیں نہیں لے کے جا پاؤں گا۔ وہ اس نے سہولت سے انکار کرنے لگا۔ او کم آن یار، کام تو ہوتے رہیں گے، چلو اٹھو فوراً، میں کون سا پورا دن تمہارے ساتھ گھومنے لگی ہوں، بس کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اس کے انکار کو نظر انداز کرتی وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ شادل آخرکار اس کی لگاتار ضد پر لب بھیجتا اٹھا، پھر تھوڑی دیر کا کہتے کہتے خالہ نے پورا دن ہی لگا دیا۔ وہ اسے واپس آنے کا بولتا تو خالہ کا یہ جواب ہوتا کہ بس تھوڑی دیر اور پھر یوں وہ اس کے ساتھ کئی جگہوں پر گھومی اور رات ہونے پر اس سے باہر ہی کھانے کی ضد کرنے لگی۔ شادل صبر کے گھونٹ پیتا گاڑی ایک ریسٹورنٹ کی طرف لے گیا۔ پہلے پریشانی کم پیدا ہوئی تھی اس کی زندگی میں جب یہ لڑکی تھی۔ تیری اماں بیگم نے پیچھے لایا دے تیرے۔ ڈنر کے بعد شانزے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج اس نے پیام کا روم صاف کیا تھا اور کئی چیزوں کو اپنے من مطابق جگہ پر رکھا، کیونکہ پیام کی لاپرواہ عادتوں کی وجہ سے اس کی بہت سی کام کی چیزیں ادھر ادھر پڑی رہتی۔ شانزے اپنے حساب سے سبھی چیزوں کو سیٹ کرتی اس کے بک شیلف پر آئی۔ اس پہ کتنے ہی میگزین اسے دکھے تھے جس نے اسے سائڈ پر رکھا تھا تاکہ بورے تو دور ہو تو پڑھ کر دل بہلائے، کیونکہ موبائل تو فی الحال اس کے ہاتھ میں ہی تھا اور اپنا وہ گھر ہی چھوڑ آئی تھی۔ صبح مرتضیٰ صاحب سے اجازت لے کر گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ایک میگزین نکال کر پڑھی تھی جب مخصوص سٹی کی دھن بجائے پیام روم میں انٹر ہوا، پر وہ ایک دم چکرا کر رہ گیا۔ اس کا روم اور بالکل سیٹ، اسے یقین نہ ہے۔ اوئے ہوئے ایندہ وہ صاحبہ جڑا ریچی ریچ نے بھی چاہتا نہیں سی۔ ایک نا ریچی ریچ میں نا ایک دفعہ وہ آیا تھا جس کو نا وہ یار
اس کو نا صفائی سے الرجی ہوتی ہے، وہ گندا رہتا ہوتا ہے، تو ریچی ریچ نا وہ کیا کہتا ہے، وہ جو آئرونا ہوتی ہے نا اس میں وہ اس کو نا پانی سے نہلا دیتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کسی بھی کال کوٹری میں ڈال دو، مجھے مت صاف کرو، میں گندا رہنا چاہتا ہوں۔ پیام مرتضی بھی وہ صاحب کہ میں کھڈ کلارا پا کے رہنا چاہنا، میرا کمرہ صاف نہ رکھو۔ نظر جب بیڈ پر پڑی تو اسے سمجھ میں آیا کہ یقیناً یہ اسی کا کارنامہ ہوگا جو ابھی دنیا جہاں سے غافل چپ چاپ میگزین پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ کلائی پر سفید پٹی بندھی تھی جبکہ دوپٹہ بے خیالی میں کندھے سے جھولتا ہوئے اس کی گود میں پڑا تھا۔ پیام نے ستائشی نظروں سے اس کے گداز سراپے کو دیکھا۔ یہ بات تو مان ہی گیا تھا کہ اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہونے والی وہ زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت حسین لڑکی تھی۔ فون پر رنگ ہونے سے اس کی سوچ ٹوٹی۔ شان سے چونک کر اوپر دیکھا پر پیام کی بے باک نظریں خود پر پا کر بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے پر گیا جو کہ اس کی گود میں تھا۔ چھٹ سے دوپٹہ شانوں پر سیٹ کرتی وہ میگزین اس نے اٹھائی۔ ہاں بول، وہ ریسیو کرتے ہوئے پیام نے کہا۔ دوسری طرف عبید تھا۔ پیام آج بناتے ہیں پلان یار کسی پارک کا۔ عبید کی بات پر لبدبائے آنکھیں چھوٹی کرتا پہلے شانزے کو اس نے دیکھا جو کہ اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کے اپنے تہیے سے کوشش کرتی میگزین پر دھیان لگائے ہوئے تھی۔ وہ دل سے دعا گو تھی کہ پیام کہیں باہر چلا جائے اور دیر سے گھر واپس آئے۔ ہن تیری دعا نہ ہن پیام نے سڈا لا کے کار رہنا۔ آج نہیں یار، پھر کبھی۔ دیکھیا میں کیا سی نا، پیام جا ہی نہیں سکتا۔ اس پر نظر جمائے پیام نے کہا تو عبید حیران ہوا۔ پیام یہ تو ہی ہے نا؟ مطلب یار تو پلان کینسل کر رہا؟ اوہ ہو، کہیں یہ بھابھی کی وجہ سے تو نہیں؟ اچانک یاد آنے پر اس کا دوست اب شادی شدہ و شرارتن گویا ہوا۔ بکواس بند کر، بولتے ساتھ پیام نے کال کٹ کی، پھر چند قدم اٹھاتا بیڈ پر آ بیٹھا۔ شاندے تھوڑا سرکی تھی اسے اپنے برابر میں بیٹھتے دیکھ۔ کمرے کی سیٹنگ کس کی مرضی سے کی؟ اسے پسند آیا تھا، نفاسہ سے سیٹ ہوا سب کچھ، لیکن ایسے کہاں بخش دیتا وہ شانزے کو۔ اچھا پسند آیا، میں کہ شاید ریچی ریچ وغیرہ اپنی مرضی سے۔ سنجیدہ لہجے میں بول کر شانزے اٹھی، پھر میگزین جگہ پر رکھتی ہوئے واپس بیڈ پر برابر میں آ لیٹی، ساتھ کمفرٹر اوڑھنے لگی۔ اس انسان کے سامنے بیٹھتے رہنا مطلب اپنے لیے بلا جوازی مصیبت بلانا۔ دیکھے کڈے اچھے طریقے نہ سمجھنے لگ پئی پیام نے۔ اسے بغور دوسرے رخ لیٹے دیکھ پیام کچھ سوچتا شانزے کی طرف جھکا، پھر مسکراہٹ دبائے وہ شانزے کے بال کی ایک لٹ تھامتا آہستگی سے اس کے کان پر لہرانے لگا۔ شانزے نے چونک کر آنکھیں کھولی، پر تب تک وہ اس کی لٹ چھوڑتا سیدھا ہو بیٹھا اور سیٹی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شانزے سمجھ رہی تھی اس کی فضول حرکتیں، پھر سر جھٹکتی واپس سونے لگی۔ ایک مرتبہ پھر اس پر جھکتے ہوئے اس کی لٹ پکڑ کر کان کے قریب لے گیا اور اب لہرانے پر شانزے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ تنگ آ کر چیخنے لگی۔ اوہو وائفی، تم سے تو بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ میں بور ہو رہا تھا تو سوچا کہ مجھے پریشان کیا جائے۔ اس کی بات خود ہی مکمل کرتی ہوئی اسے گھورا تو وہ پیام مسکراتے ہوئے سر اس بات میں لا گیا۔ ٹیٹ فن انتہا چیک کرو تھے، تنگ مت کرو یار پلیز، سونے دو۔ اس کا موڈ شرارت والا دیکھ کر بھی شانزے کو اسے چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ میرے ساتھ تھوڑی بات ہی کر لو، دیکھو میں آج باہر نہیں گیا تمہاری وجہ سے۔ احسان کرنے والے انداز میں بولتا وہ اسے بازو سے پکڑ کر واپس اٹھانے لگا، پر شانزے نے جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور تھوڑی پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ پیام کو اس کا ہاتھ جھٹکنا برا لگا تبھی بولا، تم مجھے چھوا مت کرو۔ شانزے منہ پر آ کر کہتے نگاہ پھیر کی تو پیام نے سر جھٹکا۔ اوکے چلو میں تمہیں نہیں چھوتا، پر ایک شرط میں، جب تک میں نہ کہوں تب تک اٹھی رہو اور مجھ سے بات کرو۔ وہ جیسے آج اسے مکمل پریشان کرنے کے موڈ میں تھا تبھی جلدی سے بول کر خود بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ فل ٹو فل نازل ہویا پیا جنی جے تک اعصاب دورے صبر دا امتحان نہیں لے گا پیام مرتضیٰ نے سکون آ ہی نہیں سکتا۔ بس یہی سب آتا ہے نا تمہیں؟ اسے گھورتی وہ تب کر بولی۔ آتا تو بہت کچھ ہے وائفی، پر اگر عملی مظاہرہ کرنے لگا تو خود ہی شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گی۔ اس کے خوبصورت چہرے کو نظروں میں لیے وہ بولا لہجہ واضح آنچ دیتا ہوا تھا۔ شانزے کے گال دہکنے لگے، پر جلدی وہ اسے گھورتی وہ اٹھی۔ کیا کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے جلدی سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے تم سے بات کر کے میں اپنا موڈ خراب تو کرنے سے رہی، تبھی مووی لگا رہی ہوں، اسی بہانے کچھ دیر چپ تو رہو گے تم۔ سیریس تاثرات سمیت بول کر شانزے ایل ای ڈی آن کرنے لگی جبکہ پیام نے نگاہ گھمائی تھی۔ اس کی بات پر موڈ تو اس کا مووی دیکھنے کا بالکل نہیں تھا، پر پھر بھی وہ دیکھنے لگا کیونکہ اصل مقصد تو اس کا شانزے کو پریشان کرنا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں شانزے کو اس قدر تنگ کر دے کہ وہ خود ہی سے چھوڑنے کا مطالبہ کرے، تو یوں اس کی جان بھی چھٹ جائے گی اور الزام بھی شانزے پر آئے گا۔ پتر او بھی بڑی ٹھیٹ جان ہے، او بھی پیچھے ساری کشتیاں چلاڑ کے آئی اپنی۔ مووی دیکھتے ہوئے شانزے کو شدید نیند آنے لگی۔ برابر میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھے رہنے کے باوجود شانزے اونگتی ہوئی پیام کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ اسے یوں اپنے کندھے پر سر رکھے پیام نے دیکھا تو پہلے تو وہ سوچا کہ جھٹکے سے پیچھے ہٹتا وہ اسے گرا دے، پر جب نظر اس کے سوئے ہوئے دلکش چہرے پر پڑی تو وہ چاہ کر بھی اپنی سوچ پر عمل نہ کر پایا۔ کچھ دیر بعد اس کی بھی آنکھوں میں نیند چھائی تو ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آف کرتا آنکھیں موند گیا۔ ایک بازو نامحسوس انداز میں شانزے کے گرد حائل کرتا وہ سویا تھا۔ صبح سویرے بلی اٹھ کے نوچے گی تیری۔ صبح کالج سے نکل کر وہ نظر چاروں طرف دوڑانے لگی۔ کچھ دور اپنی کار دیکھ کر وہ حیران ہوئی کیونکہ داد بخش ہمیشہ کالج کے برابر میں کار کھڑی کرتا تھا
قدم بقدم چل کر وہ کار تک پہنچی، پھر اندر بیٹھ کر بولی، آج تم نے کار اتنی دور پارک کیوں کی داد بخش؟ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، فضول میں اتنا چلنا پڑا مجھے۔ مخصوص نزاکت بھرے انداز میں اپنی بات مکمل کیے وہ بیگ اتار کر سائڈ پر پھینکتی وہ سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ اف، اے سی آن کرو، کتنی گرمی ہو رہی ہے۔ اپنا یونیفارم چھٹکتی وہ چلا کر بولی، مگر گاڑی ہوا سے چلنے پر وہ سیدھی ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہوں تمہیں، سنائی نہیں دے رہا کہ داد بخش؟ اس پیچھے سے گھورتی تحریم غصے سے بولی، تبھی وہ پیچھے مڑا اور ہاتھ میں تھاما سپرے تحریم کے منہ پر کیا۔ تحریم جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ یہ کیا تم؟ مکمل الفاظ ہونے سے قبل ہی اچانک آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، دھندلی ہوتی نظروں سے وہ مقابل کے چہرے کو بمشکل دیکھ پائی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ واپس آگے مڑا تھا۔ وقت قریب ہی ہے پیام مرتضیٰ یہ بتانے کا میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ استہزائیہ لہجے میں بول کر اس کی باریک لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ ایلو جی باسط صاحب نے میں لگتا ناول چاہے گواہ کر نس دیا، کدی شادل نو کڈنیپ کر لیا، ہن تحریم نو کڈنیپ کر لیتا۔ صبح موندی موندی آنکھیں کھلنے پر اس کے خود کے گرد ایک مضبوط حصار محسوس ہوا۔ نظر اٹھائی تو بالکل اس کے برابر میں شانزے کے گرد اپنا بازو حائل کے بے خبر سو رہا تھا۔ یہ دیکھ شانزے کو شدید حیرت ہوئی کہ خود اس کا سر اور بایاں ہاتھ پیام کے سینے پر تھا۔ یکدم گھبرا کر وہ اٹھنے لگی، پر پیام کا ہاتھ اسے کسی لوہے کی مانند لگا جو مضبوطی سے اس کے گرد حائل تھا۔ غصے میں وہ خود کو چھڑانے کے چکر میں اس کے بازو پر دانت گڑا دیا تو اور بس وہ جو دنیا جہاں سے غافل تھا پٹ سے آنکھیں کھولتا۔ اچھا گائز ایک اور بات، ابھی بارش سٹارٹ ہوگی تو آپ کو پتہ جب ہلکی سی بارش ویسے کافی تیز ہو رہی ہے، بارش سٹارٹ ہو جائے یا ہلکی سی بھی کوئی آندھی آ جائے تو لائٹ والے سب سے پہلے لائٹ کھینچ لیتے ہیں۔ تو ابھی بھی اگر لائٹ چلے گی تو پھر آج رات ایپیسوڈ نہیں آئے گی، ایپیسوڈ جب لائٹ آئے گی تب آئے گی، صبح فجر کے بعد اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی اپلوڈ کرنے کا موڈ ہے جب لائٹ نہ گئی تو۔ اس کا بازو ہٹتے شان سے بیڈ سے اتری تھی۔ پیام نے خمار بھری براؤن آنکھوں سے پہلے بازو کو دیکھا جہاں واضح دانت کے نشانات تھے، پھر شانزے کو گھورا۔ پاگل لڑکی، سٹھیا کی ہو کیا؟ اس کے درشکی سے بولنے پر شانزے نے منہ بنا کر وارڈروب کی طرف جاتے کہا، سوتے وقت بھی چھچورپن سے باز نہیں آؤ گے تو یہی کروں گی۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ کپڑے لیے واش روم میں گئی اور دھاڑ سے دروازہ بند کیا، جبکہ پیام بیڈ پر بیٹھا حیرت سے سوچنے لگا کہ اس نے کیا چھچورپن کیا ابھی، بیچارہ شریف آدمی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلی تو پیام اسے گھورتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ شانزے کو ڈریسنگ مرر کے سامنے تیار ہوتا دیکھ وہ ایک قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اسے اپنے پیچھے دیکھ شانزے کے آبرو بھنچی پھر اگنور کرتی وہ ابھی لپسٹک ہی اٹھائی تھی کہ پیام نے اچانک پیچھے سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جمائے۔ شانزے کے قریب چہرہ کرتے اس کی سراہی دار گردن پر دانت گڑا گیا۔ گندا انڈا، پورا گندا انڈا ہے یہ۔ پیام کی اس حرکت پر شانزے کی شہد رنگ آنکھیں باہر کو ابلنے کو ہوئی، گردن پر شدت سے تکلیف اٹھی، پر منہ پر اس کا بھاری ہاتھ ہونے کی بدولت وہ کرا بھی نہ سکی۔ غصے میں وہ منہ پر ہاتھ رکھا اس کا ہاتھ نوچنے لگی، پر درد پڑا تو سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ تبھی آہستگی سے اس کی گردن پر سے دانت ہٹا کر وہ آئینے میں اس کا سرخ ہوتا چہرہ اس نے دیکھا۔ نابی لب مذاق اڑاتی مسکراہٹ میں ٹھہرے تھے جیسے ہنسا وہ اس پر کہ جس قدر پیام کے سامنے مضبوط بنتی اب اس کی گرفت میں قید بالکل بے بس تھی۔ اسے مسلسل مزاحمت کرتا دیکھ پیام نے اپنے دونوں ہاتھ اچانک ہٹائے، اس پر سے ایک قدم پیچھے ہوتا وہ لب دبائے شانزے کو دیکھنے لگا جو گردن پر ہاتھ رکھے شدت ضربت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے میرے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا جہالت ہے؟ تڑک کر بولتی ہوئے بے ساختہ سسکی تھی، شہد رنگ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھری۔ سرخ آرزوں پر تیزی سے پھسلتے آنسو دیکھ پیام کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا ہوا؟ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، تم نے بھی تو کاٹا تھا مجھے۔ اے اللہ، بدلہ انتقام دے وچ پیام مرتضیٰ تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اگے کوئی بھی نہیں ہے۔ کندھے اچکا کر وہ یوں بولا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ یہ مذاق ہوتا ہے؟ اوہ میں تو بھول ہی گئی، تمہارے مذاق تمہاری طرح ہی ہوتے ہوں گے، ایک دم گھٹیا۔ بھیگے لہجے میں غصے سے کہہ کر وہ مڑی تھی گیٹ کی طرف، تبھی پیام اس کا بازو جکڑتا جھٹکے سے شانزے کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ جو آرام سے تم مجھے اس طرح کے القابات سے نوازتے ہو نا، اس سب کا حساب ایک ہی دن میں لوں گا، تو شرم سے اپنا یہ چہرہ آئینے میں بھی نہیں دیکھ پاؤ گی تو۔ اور ایسا بھی کر دیا میں نے جو اتنے آنسو نکل رہے تمہارے؟ دھیمے لہجے میں جبڑے بھینچ کر وہ اپنے براؤن آنکھیں شانزے کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑے بولا، ساتھ ہی اس کے نرم گال پہ بہتے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے رگڑنے لگا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے تم بے شرم انسان۔ پیام کا ہاتھ اپنے گال پر سے چھٹک کر بے خوفی سے بولی، ساتھ ہی سے دھکا دے کر خود سے دور کرنے لگی۔ پیام کچھ دیر خاموشی سے خود کے سینے پر غصے سے ہاتھ مارتے دیکھتا رہنا چاہنے سے کہ اسے شانزے کی آنکھوں میں اپنے لیے کراہت دیکھ چیڑ ہونے لگی تھی۔ آہستگی سے اپنی گرفت سے آزاد کیے وہ بنا کچھ اور کہے واش روم کا رخ کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد شانزے نے ایک نفرت بھری گھوری واش روم کے دروازے پر ڈالی، پھر گالوں پر سے آنسو صاف کرتی اپنا حلیہ ٹھیک کرتے روم سے باہر آئی۔ یار ادھر تحریم بھی اغوا ہوئی ہے، انہوں نے بھی دیکھ لی ہے۔ تیز سخت سے عجیب سی اسمیل سے اس کا ذہن معاف ہوتا، ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ سر میں بری طرح درد کی ٹیسیں اٹھی تو تحریم نے ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا، بمشکل اس نے آنکھیں کھولی پر اچانک اسے کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
اور وہ جو آرام سے اٹھ رہی تھی یکدم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. ابھی وہ کسی اور طرف دھیان اپنا کرتی کہ اس کے نازک ہاتھوں میں چبھن سی ہوئی. نظر نیچے کی طرف کی تو ایک اور حیرت کا جھٹکا اس کا منتظر تھا. وہ سوکھی گھاس پر بیٹھی تھی تو تحریم کے ہاتھوں پر چپکنے کی وجہ سے چبھن کا احساس دلا رہی تھی. چھی یہ کہوں میں. اور کراہیت سے بولتے ہوئے اچانک وہ رکی سے یاد آیا وہ کالج سے نکلی تھی اور پھر اپنی کار پہ بیٹھے داد بخش کو ڈانٹ رہی تھی. پر یہ کہ جب اس کے دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ کار ڈرائیو کرتا وہ شخص داد بخش نہیں تھا. کیسی ہو جانے من؟ تحریم کو ہر طرف غائب دماغی سے دیکھتا وہ تنزیہ مسکراہٹ سمیت بولا. ساتھ ہی تحریم چونکی پر اس کے تاثرات بدلے مقابل کو دیکھا. تم؟ لائٹ براؤن آنکھوں میں شدید حیرت ابھی تھی بقول تحریم کے سڑک چھاپ لڑکے کو دیکھ. ہاں میں. کیسا لگا سرپرائز؟ تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ ہاتھ پھیلائی یوں پوچھا جیسے داد لینا چاہ رہا ہو اپنے کارنامے پر. میں یہاں کیا کروں؟ وہ جیسے اب بھی بے یقین تھی اپنے اغوا ہونے پر دل میں ابھرتے ڈر کی منافی کرتی وہ اب بھی اس سے پوچھ رہی تھی. او جانا اتنا بھی نہیں پتا کہ ایسی جگہوں پر کس لیے لایا جاتا ہے. خیر تم سے بکواس کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. اب میری بات سنو. کچھ دیر میں مولوی صاحب آئیں گے تو اس کے سامنے عزت کے ساتھ قبول ہے کہہ دینا. اوکے؟ جلدی سے سر جھٹکتے ہوئے اسے اپنی بات سنجیدگی سے سمجھانے لگا جبکہ تحریم کی آنکھیں پھٹی تھی. وہ کیا کہہ رہا تھا اسے؟ واٹ ربش. تم ہوتے کون ہیں یہ سب کچھ بولنے والے مجھے؟ اور کیوں بولوں میں قبول ہے؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ مجھے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں. مجھے ابھی کے ابھی گھر جانا ہے اپنے. سنا تم نے؟ اس کے وجیح چہرے کو سخت کھری سے نوازتی وہ چیختے ہوئے بولی. باسط نے پہلے تو اس کی باتیں ضبط سے سنی پھر کہا بات سنو میری. تم اگر چاہتی ہو کہ عزت سے گھر جا سکو تو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو نہیں تو وہاں غائب کروں گا تمہیں جہاں سے تمہاری فیملی تمہیں ڈھونڈتی رہ جائے گی. دانت کچکچا کر کہتا وہ اٹھ کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا. تم ہو کون؟ اوقات ہی کیا تمہاری؟ اور یہ دھمکی ان لڑکیوں کو دینا جو تم جیسے سڑک چھاپ سے ڈرتی ہو. میرے بھائی کو پتہ چلا نا کہ تم نے کڈنیپ کیا مجھے تو حشر بگاڑ کر رکھ دیں گے تمہارا. ہمیشہ کی طرح اس کا لہجہ انتہائی تضحیک امیز تھا. باسط نے لب بھیج لیے. شرافت سے نکاح کے لیے قبول ہے کہہ دینا. میں اور بکواس نہ سنوں اب تمہارے منہ سے. پہلے وہ بگڑی ہوئی لڑکی سے بری لگتی تھی اوپر سے اس کا مغرورانہ لہجہ وہ بمشکل برداشت کیا تھا اس نے. نکاح اور وہ بھی تم جیسے سڑک چاپ سے. نہ صورت اچھی نہ حرکتیں اور خواب تو دیکھو ان کے. تحریم مرتضیٰ سے نکاح کرنے کے. مجھے عزت کے ساتھ میرے گھر چھوڑ کر آؤ فوراً. پھر نزاکت بھرے لہجہ حکمیہ انداز ایسا جس کی وجہ سے باسط اس پر خود پر کنٹرول نہ کر پا پینٹ کی پچھلی جیب سے چھوٹا سا چاقو نکالتا وہ پلٹا تھا. تحریم جب تک تنے تاثرات سمیت اس کی پشت کو گھوری تھی باسط کے ہاتھ میں چاقو دیکھ اس کے چہرے پر 12 بجے تھے. اس کے ایکسپریشن اگنور کرتا وہ قدم اٹھاتا قریب آ کر ایک گھٹنے پر بیٹھا اور تحریم کا بازو پکڑتا اس پر اچانک کٹ لگایا. بے ساختہ تحریم کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی بھی وہ کچھ اور سمجھتی باسط نے اس کے دوسرے بازو پر بھی یوں ہی کٹ لگایا. اب کی بار تحریم تڑپ کر اس سے دور ہونے لگی. بازو پر سے خون تیزی سے نکلتا اس کے یونیفارم پر ٹپکنے لگا. اللہ باسط حیوانی بن گیا. نہیں پلیز چھوڑو. اسے ایک اور جگہ چاقو رکھتا دیکھ وہ جلدی سے کپ کپا کر بولی. ساری نزاکت پل میں اڑنچو ہوئی. اس کی جان نکلنے لگی درد سے کبھی کی جو کسی سے ڈانٹ تک نہ کھائی. اب یوں باسط کا ہاتھ پر بے دردی سے کٹ لگانا اسے تڑپا ہی تو گیا تھا. یکدم اسے روتے ہوئے فریاد کرتے دیکھ باسط کے تیسری طرف کٹ لگاتا ہاتھ رکا. سرخ رنگ آگے اٹھائی وہ بغور اس کا چہرہ دیکھا. پچھلے لمحے کی طرح اب اس کے سفید چہرے پر مغروریت نہیں بلکہ تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے. جانا آئندہ یہ بکواس اور نزاکت میرے سامنے نہیں دکھانا ورنہ باسط زبیر اچھے سے جانتا تم جیسوں کی اکڑ نکال لوں. تحریم کی تھوڑی تو پہنچتے ہوئے وہ گرایا پھر اس کا ہاتھ چہرہ جھٹک کر کھڑا ہوا. اب تمیز سے قاضی صاحب کے سامنے قبول ہے کہنا ورنہ. وہ جو اس کے کھڑے ہونے پر اب آنکھیں پھیلائے خوفزدہ نظروں سے باسط کو دیکھنے لگی تھی اس کے بات روک کر آنکھوں میں دی گئی وارننگ پر سر جھکا گئی. کچھ ہی لمحوں کے بعد نکاح کے پیپر سائن کرتے اس کا نکاح ایک سڑک چھاپ سے ہوا. اسے شدت سے پیام کی یاد آئی پر ساتھ ہی دل میں اس کی ڈھارس تھی کہ یہاں سے چھٹتے ہی وہ گھر جا کر پیام کو سب بتائے گی پھر وہ باسط کے پورے ہونے والے حشر کے منتظر ہوتی. چلو. نکاح ہونے کے بعد اسے روکھے لہجے میں بولا. تحریم جو سوچوں میں گم تھی اس کی آواز پر چونکی پھر ناگواری سے اس کے سامنے مگر پرکشش چہرے کو دیکھا ساتھ ہی کھڑی ہوئی. آج جا کر سب سے پہلے تم سے بے بنیاد رشتہ توڑوں گی. اس کے بعد پیام بھائی سے کہہ کر تمہارے حشر بگڑواؤں گی. بس ایک بار مجھے گھر پہنچنے تو پھر تمہارے ساتھ وہ کراؤں گی کہ اپنے پیروں پر چلنے کو ترسو گے. تو پہلے دھمکیاں دینا تینوں باسط زبیر سیدھا اپنے قاتل جائے گا. اس کے سامنے آتی تحریم بے بسی بھرے غصے سے بولی. آخر برداشت ہی کہاں ہو رہی تھی یہ بات کہ وہ اس انسان سے منسوب ہو چکی جس کی شکل دیکھنا بھی اسے گوارا نہ تھی. مگر اپنی بھڑاس نکالتی ہوئی یہ بات بھول گئی کہ انجانے میں خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار گئی. وہ اس کی بات پر استضائیہ انداز میں ایسا. مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے تمہاری دھمکیاں سن کر. تو ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے کہ آج ہی سسرال لے چلو اپنے تمہیں. اس کی بے بسی پر ہنستا وہ اپنی بات مکمل کرتے تحریم کا اس نے بازو پکڑا جس پر تحریم کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں. تو مار لا دھمکیاں تو دے لا کھوتی.
یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے کہیں نہیں جانا، گھر جانا ہے۔ اچانک وہ کھلاتی وہ تیزی سے بولی، پر اس کی بات انسنی کرتا بات سے زبردستی سے کھینچتا باہر لایا۔ پھر اپنے دوست نے لی ہوئی کار پر اسے پٹکنے کے انداز میں بٹھایا۔ اسے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ گھر جا کر قیام کو کیا بولتی کیا نہیں۔ اصل وجہ تو تحریم کو اپنے گھر لے جانے کی یہی تھی کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی اکڑ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شام کو الشپا گھر سے بہانہ کر کے نکلی کہ دوست کے گھر پڑھائی کے لیے جانا ہے۔ آ گئی نیش عورت دا سین آ گیا، نہیں تو مجھے منحوس عورت بڑی زہر لگتی ہے یہ۔ جمیلہ بیگم اور اکبر صاحب اپنی بیٹی پر مکمل بھروسہ ہونے کے باعث بخوشی سے پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ ابھی وہ قریبی پارک میں کھڑی بیت کا انتظار کرتی تھی، اسے ضد کر کے ملنے پر بلایا تھا، پر اب پتہ نہیں وہ خود کہاں رہ گیا تھا۔ زیادہ وقت گزرنے پر الشپا سیٹ میں پیدل چلنے لگی، تھوڑی اور دور آ کر دو بیگ سے موبائل نکال کے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، عبید کی مخمور آواز پر وہ چونکی۔ کیا ہوا عبید، اب تک پہنچے نہیں تم؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ آسمان پر چھاتے اندھیرے کو دیکھو پریشانی سے کوئی بھی الشپا یار میں بھول گیا تھا ایکچولی یار میں نا بولتے ہوئے وہ رکا۔ الشپا کو آنے کی اس نے ضد تو کی تھی، پر اچانک پیام کے ساتھ بار کا پلان بننے پر وہ وہاں جا چکا تھا، اور اب 2 گلاس ڈرنک پینے کے بعد اس کی زبان تھوڑی لڑکڑاہٹ کا شکار تھی۔ عبید کیا مسئلہ ہے، آنا تو بتاؤ، میں کتنی دیر سے گھر سے نکلی ہوئی، تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں؟ تیرے بغیر میں چھتر ہی پہنے ڈیزرو کرتی تو۔ وہ جھنجھلانے لگی، اتنی دیر سے چلتے اب اس کے پیر دکھنے لگے تھے۔ ابے یار تم چلی جاؤ گھر، ہم کل ملیں گے اوکے؟ پوری بات کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ انہیں ہوں تو اپنے والوں اپنی بڑی ایگو دکھا کے جائے گی تو کل انہیں پھر بلانا تھا، پھر تم کتے وغیرہ دو مہلا دینے آئی نا۔ الشپا نے حیرت سے اپنے فون کو گھورا، جس کے لیے وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اب وہ کس طرح لاپرواہ بنتا اسے منع کر کے اپنی آنکھیں سے کیلی ہوتی محسوس ہوئی۔ تیرے وغیرہ چھتر پہنے چاہیے دے، گندی منحوس عورت۔ پوروں سے آنسو پہنچتی وہ مڑی تھی کہ اچانک اس کے برابر میں کار آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہونے پر جس کا چہرہ اسے دکھا وہ بے ساختہ گھبرائی۔ الشپا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شادل نے حیرت بھری آواز میں پوچھا۔ وہ آج جلدی آفس سے نکلا تھا، یہاں سے گزرتے شک گزرا کہ روڈ کی سائڈ پر کھڑی ہوئی لڑکی الشپا، اور اس کا شک اسے یقین میں بدلا۔ وہ شادل بھائی میں الشپا گڑبڑائی، پھر کچھ بہانہ سمجھنا تو ہکلاتے ہوئے سوچنے لگی۔ گھر جا رہی ہو؟ اس کے ہکلانے پر شادل کھولی بولا جلدی سے۔ اس بات میں اس نے گردن سر ہلایا۔ ہاں بھائی گھر ہی جا رہی تھی۔ لبوں پر زبان پھیرتی وہ گھبراہٹ پر قابو پاتی بولی۔ آؤ میں چھوڑ دوں، مخصوص نرم لہجے میں کہتا وہ الشپا کو اور بخلانے پر مجبور کر کے۔ نہیں بھائی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی گھر تو الشپا میں کہہ رہا ہوں کہ میں چھوڑ دوں گا، آؤ بیٹھو۔ اس کی بات آرام سے کاٹتا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو ناچار الشپا نے حامی بھر لی۔ دوسری طرف سے وہ کار میں بیٹھی، اس کے بیٹھتے شادل نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کار آگے بڑھائی۔ ویسے کہاں جا رہی تھی؟ الشپا کو بالکل چپ دیکھ وہ خود ہی خاموشی توڑتا پوچھنے لگا، لہجہ ہوس نرم اور دوستانہ تھا، سے مقابل کی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی وہ میں میں دوست کے گھر جا رہی تھی پڑھائی کرنے، پر وہ ان کے گھر آج کچھ مہمان آ گئے تو میری دوست نے آنے سے منع کر دیا۔ شادل کے پھر پوچھنے پر وہ تھوڑی پریشان ہوئی، پھر جلدی سے سوچ کر ایک ہی سانس میں بولی، لڑکی آرام سے۔ وہ بے ساختہ ہنسا، اسے یوں بولتا دیکھ سوری۔ سبکی محسوس ہوتے ہی الشپا نے سر جھکایا، تبھی گھر کے سامنے پہنچتے شادل نے کار روکی۔ شکریہ بھائی، اتر کر وہ ہلکی آواز میں بول کر پلٹی۔ آنٹی انکل کو سلام کہنا۔ بھاری مگر نرم آواز میں مسکراتا اس نے کہا۔ الشپا نے مڑ کر اس بات میں سر ہلایا تو شادل کار ریورس کرتا وہاں سے چلا گیا۔ مرتضیٰ صاحب اپنے روم میں بیٹھے کوئی بک پڑھ رہے تھے، تبھی روم ناک ہونے پر انہوں نے مقابل کو اندر آنے کی اجازت دی۔ شان سے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی، سے دیکھ مرتضیٰ صاحب نے بک بند کی، ساتھ ہی دھیمی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی۔ میری بیٹی چائے لائی ہے۔ ان کا اپنائیت بھرا لہجہ شانزے کو ہمیشہ کی طرح بہت بھایا۔ مسکرا کر ان کی طرف سوسر بڑھائی وہ، تب انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شانزے کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا صبح آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی ہم سے۔ چائے کا ایک کپ لے کر مرتضیٰ صاحب نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ انہیں لگا شانزے صبح کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پر رابعہ بیگم کے سامنے وہ ہچکچا کر چپ ہو گئی تھی۔ جی ابو، مجھے یہی پوچھنا تھا، کیا میں کل گھر جا سکتی ہوں؟ آہستگی سے نرم لہجے میں شانزے نے پوچھا۔ ارے بیٹا اس میں پوچھنے والی، مرتضیٰ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ روم کا گیٹ ناک ہوا، پھر رابعہ بیگم اندر پریشان تاثرات سمیت اندر آئی۔ شانزے کو دیکھتے ان کا موڈ خراب ہوا۔ اے لڑکی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے تفہامیہ نظروں سے گھورتے انہوں نے پوچھا۔ ابو کو چائے دینے آئی تھی۔ صوفے سے اٹھتی شانزے سنجیدگی سے گویا بھی، جس پر رابعہ بیگم نے ایک نظر چہرہ بگاڑتے مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ میں چائے کے کپ کو دیکھا۔ ابھی جاؤ یہاں سے۔ ان کا لہجہ نہایت ہی رکھا تھا، مرتضیٰ صاحب کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ یہ بات آپ نرمی سے بھی کہہ سکتی ہیں رابعہ بیگم، وہ کوئی غیر نہیں بہو ہے ہماری۔ شانزے کو لب بھینچے باہر کی طرف جاتا دیکھ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولے۔ مرتضیٰ یہ چھوڑے، جو میں بتانے آئی ہوں وہ تو سنیں۔ اس کے جانے کے بعد رابعہ بیگم کے تاثرات واپس پریشانی میں ڈھلے۔ مرتضیٰ صاحب ان کے یوں بولنے پر تھوڑا چونکے۔ مرتضیٰ رات ہونے کو آئی ہے، پر تحریم صبح کی کالج گئی، اب تک گھر نہیں پہنچی۔ یہ بات کہتے ان کے لہجے میں بے انتہا فکر کھلی تھی۔ مرتضیٰ صاحب جھٹکے سے سیدھے ہو بیٹھے۔ اور یہ بات آپ ہمیں اب بتا رہی ہیں؟ درشکی سے وہ بولتے ہوئے رابعہ بیگم کو سر جھکانے پر مجبور کر کے۔
مجھے لگا تھا وہ کسی دوست کے گھر گئی ہوگی، کیونکہ اکثر وہ کالج سے اپنی دوست کے گھر چلی جاتی، پھر واپسی اس کی شام کو ہی ہوتی، پر اب تو اور آج تو موبائل پہ اپنا گھر بھول کر چلی گئی۔ سر جھکائے ہچکچا سے بتاتے ان کا لہجہ پھینکنے لگا۔ اکلوتی بیٹی تھی، ان کی الگ ہی خوف آ رہا تھا آج انہیں۔ ان کی دوستوں کو کال کیا آپ نے؟ مرتضیٰ صاحب بھی پریشان ہوئے تھے، تبھی اٹھتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ بیگم نے ان کے سوال پر اسپات میں سر ہلایا۔ شادی بھی پتہ نہیں کال کیوں ریسیو نہیں کرا، اور پیام تو بولتے بولتے وہ خود ہی چپ ہوئی تو مرتضیٰ صاحب جو روم سے نکل رہے تھے رک کر مڑے۔ ان نوابزادے کو تو رہنے دیں آپ، دنیا جائے جہنم میں، ان کی عیش پرستی پر بس ذرا سی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ پیام کے بارے میں کہتے ہوئے ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت غصے میں تبدیل ہوا، تبھی باہر کار کے ہارن پر وہ لوگ روم سے نکلے۔ امی کھانا نکلوایا، بہت بھوک لگی ہے، مخصوص نرم لہجے میں مسکرا کر کہتا۔ شادل اپنا کوٹ اور بیگ اٹھائے روم کی طرف جانے لگا، پر اچانک وہ ٹھٹک کر رکا۔ شادل آج دن روٹی نہیں ملنی۔ مرتضیٰ صاحب اور رابعہ بیگم کو ایک ہی جگہ پر استادہ دیکھ کر، آج بھوکھا ہی رہ کے جا کے پہن لب کے لے آ پہلے۔ کیا ہوا؟ ان دونوں کو خاموش دیکھ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے تھے تم؟ رابعہ بیگم کی بھرائی آواز پر وہ چونکا، تبھی سے احساس ہوا کہ ان کی پلکیں نم ہو رہی ہیں۔ امی آپ رو رہی ہیں؟ کوٹ اور بیگ لاؤنج کے صوفے پر رکھتا وہ تیز قدم اٹھاتا ان کے پاس آئے، ساتھ ہی رابعہ بیگم کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا چھمبے سے پوچھنے لگا۔ تحریم اب تک گھر نہیں لوٹی، موبائل بھی گھر پر ہے، کہاں ہوگی وہ؟ یکدم شادل کو بتاتی ہوں پھپک کر رو دی۔ اس نے جلدی سے رابعہ بیگم کے گرد بازو حائل کیا تھا۔ امی اپنی کسی فرینڈ کے گھر ہوگی، آپ روئیں تو نا؟ انہیں دلاسا دیتے وہ خود بھی پریشان ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ چپ ہو، پہلے میں دیکھتا ہوں۔ تحریم کی کچھ دوستوں کے گھر کا پتہ ہے مجھے، اکثر چھوڑنے جاتا تھا، میں وہاں معلوم کر کے آتا ہوں۔ اوکے؟ جلدی یاد آنے پر فوراً انہیں الگ کرتا نرمی سے اسے سمجھایا، جس پر رابعہ بیگم نے اسپات میں سر ہلایا۔ شادل فوراً پلٹا باہر کی طرف، یہ سوال اسے بھی فکر مند کر کے کہ آخر کہاں ہے اس کی بہن؟ اب یہی کام رہ گیا تمہارا؟ فرزانہ بیگم نے تعصب بھرے لہجے میں صوفے پر بیٹھے باسط سے پوچھا۔ وہ شام سے اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی جب باسط اپنے سنگ ایک لڑکی کو زبردستی گھر لے آیا تھا۔ انہیں اس کا چہرہ دیکھا سا لگا تھا، پر باسط کے یہ بتانے پر کہ وہ لڑکی مرتضیٰ صاحب کی بیٹی ہے، وہ شدید حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھنی چاہیے، پر باسط اس وقت کچھ بتائے بنا تحریم کو اپنے کمرے میں بند کیا، پھر واپس آ کر فرزانہ بیگم کو تفصیلاً اس سے آگاہ کیے گئے نکاح کا بتایا، جس پر اب تک وہ سنسی ہو گئی تھی۔ نکاح کرنا کوئی غلط فعل تھوڑی ہے، اور آپ یوں مجھ سے استفسار کر رہی ہیں؟ صوفے کی پوچھتے ٹیک لگائے وہ آرام سے گویا ہوا۔ یوں زبردستی نکاح کرنا غلط فعل ہی ہے، اگر ابھی تمہارے ابو زندہ ہوتے نا تو بخشتے نہیں اس کام پر تمہیں۔ اس وقت تحریم کے مسلسل سیکھنے پر وہ اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ اس لڑکی کی رضامندی بالکل نہیں ہوگی، اس سب میں تبھی افسوس سے بولی، کیونکہ اب تو وہ نکاح کر ہی چکا تھا، تو کچھ کہنے کا انہیں جواز ہی نہیں محسوس ہوا۔ ویسے بھی وہ کب سنتا تھا ان کی؟ میں جا رہی ہوں اس کے پاس، بیچاری جب سے اندر بند ہے۔ انہیں ایک دم اس لڑکی کی فکر لاحق ہوئی جو کالج کی یونیفارم میں بمشکل انہیں 18 سال کی لگی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی ہٹ دھرم لڑکی، آپ کی فکر اس سے راست نہیں آنے والی۔ باسط اچھے سے تحریم کی فطرت سمجھ چکا تھا، تبھی نے اٹھتا دیکھ کر ٹوکا۔ چپ کرو تم، ایک تو اس بیچاری سے زبردستی بلا جواز نکاح کرا لائے، اوپر سے یہ رویہ رکھ رہے ہو۔ اسے جھڑکتی وہ کچن کی طرف گئی، پھر کچھ دیر بعد کھانے کی ٹرے لیے باسط کے روم میں گئی۔ انہیں چاہتا دیکھ باسط نے یوں ہی ٹیک لگائے آنکھیں موند لی، زیادہ ضد اس لیے اس نے نہیں کی، کیا پتہ وہ سچ میں کافی بھوکی ہو۔ آہستگی سے اس کا باہر سے لاک ہوا کمرہ کھولتی فرزانہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر ایک ہاتھ منہ پر رکھے لیٹی تھی، بازو پر خشک ہوا خون دیکھ کر فرزانہ بیگم کو بے ساختہ تحریم پر ترس آیا۔ کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئے اس کے پاس آئی۔ بیٹا اٹھو، کچھ کھا لو۔ ہلکا پھلکا محبت بھرا لہجہ تھا ان کا، پر اچانک تحریم جھٹکے سے اٹھی۔ اس کا سرخ بھیگا چہرہ دیکھ فرزانہ بیگم کو شرمندگی نے آ لیا، دوسری طرف وہ ناگواری سے گھوری تھی انہیں، پھر ایک نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹرے کو دیکھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، اور اس سڑک چھاپ سے بولو مجھے گھر چھوڑ کر آئے فوراً۔ تیزی میں سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتی وہ ٹرے پیچھے گرائی، پھر تقریباً چیختے ہوئے بدتر لہجے سے الفاظ ادا کیے۔ فرزانہ بیگم بے ساختہ چند قدم دور ہوئی، باہر باسط بھی فوراً اٹھا تھا صوفے سے، اسے معلوم تھا کوئی بگڑی لڑکی اتنی جلدی نہیں سدھرنے والی۔ تحریم نہ ویسے پھر چنگا ہی ہویا، بچہ یوں کھانے کی بے ادبی نہیں کرتے۔ نیچے گرے کھانے کو دیکھ فرزانہ بیگم دکھ سے بولی، یہ کھانا تم ہی لوگ کھاؤ، تحریم مرتضیٰ تو ایسے کھانے پر تھوکتی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ! اور تم مجھے گھر چھوڑو، نہیں تو میں تم دونوں کا حال برا کروا دوں گی۔ دیکھ لو ادھر پھر جتیاں پہن کے سیدھیاں اور مری باندھیاں، صحیح ہو باسط میں تیرا صحیح کی تھا۔ کس قدر حقارت بھری تھی اس کے لہجے میں، اندر آتے باسط کو دیکھ اور مغروریت سے مگر سخت لہجے میں بولی۔ فرزانہ بیگم کو اس کا رویہ دکھی کر گیا، شرمندگی سے وہ سر جھکا گئی۔ باسط نے ایک نظر اپنی ماں کے جھکے سر کو دیکھا، پھر سرخ چہروں آنکھوں سمیت تحریم کی طرف بڑھا، جس کے تاثرات اب تک تنے تھے، پر اچانک باسط کا ہاتھ اٹھا تو تحریم کے نرم گال پر نشان چھوڑتا اس کا دماغ سن کر گیا۔ باسط پاگل ہو کیا ہوا؟ اس سے پہلے وہ دوسرا ہاتھ اٹھاتا فرزانہ بیگم فوراً آگے بڑھتی اسے روکا تھا۔ یہی سیکھا کہ تم نے، اور یہ عورت پر ہاتھ اٹھانا کب سے شروع کر دیا تم نے؟ اسے دھکا دیتی وہ غصے سے بولی تو تحریم جو پہلے بہت اکڑے بیٹھی تھی اب گال پر ہاتھ رکھے لرزنے لگی۔
اسے ایک دم بے حد خوف محسوس ہوا باسط سے. ایسیوں پر ہاتھ اٹھانا کوئی غلط بات نہیں ہوتی امی. اسے خون آلود نظروں سے گھورتا وہ بلند آواز میں بولا. بس نہیں چلا تھا سامنے بیٹھی چھوٹی سی لڑکی کی جان ہی لے لے. چپ ہو جاؤ باسط، وہ ڈری ہوئی ہے، جاؤ تم یہاں سے. باسط کو باہر کی طرف دھکیلتی فرزانہ بیگم تحریم کی لرزتی حالت دیکھ کر ہمدردی سے بولی. اس کو باہر کر کے وہ تحریم کی طرف بڑھی. بیٹا معاف کرنا، میرا بیٹا تھوڑا گرم دماغ کا ہے. وہ معذرت خواہ ہوئی تھی، ساتھ ہی جھک کر پلیٹ میں گرے ہوئے چاول اٹھانے لگی. مجھے گھر جانا ہے بس موم. بے بسی سے روتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر پیر پٹکتی ہوئی چلائی. تبھی باہر باسط سے کھڑا ضبط سے کھڑا باسط واپس اندر آیا. آؤ ایک ہی مرتبہ میں تمہیں قبر میں اتار دوں، نہ تم رہو گی نہ میرا خون ابلے گا. اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتا وہ تحریم کو جھٹکا دیتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا. نیچے گرے چاول اٹھاتی فرزانہ بیگم گھبرا کر اٹھی تھی. آنٹی سے بولے چھوڑے مجھے، آنٹی پلیز بچائیں. اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی تحریم جلدی سے فرزانہ بیگم کے آگے گر گڑائی. سارا کرور و دبدبہ پل میں ختم ہوا تھا. باسط بس کرو، پیچھے پڑ گئے تم اس کے. تحریم کو اس کی گرفت سے آزاد کروائے وہ غصے سے بولی. باسط نے نفرت سے اس بدتمیز لڑکی کو گھورا جو لرزتے وجود سے فرزانہ بیگم کے پیچھے چھپی تھی. اسے گھورتا وہ روم سے باہر نکلا تھا جبکہ فرزانہ بیگم نے مڑ کر آہستگی سے تحریم کی پوچھ سے لائی. پر تبھی انہیں جھٹکا لگا جب وہ ان کا ہاتھ غصے سے جھٹک کر سیدھا بیڈ پر بیٹھی. حتک کے احساس کے ساتھ وہ نیچے جھکی واپس چاول اٹھا دی. ٹرے لے کر روم سے باہر نکل گئی. تحریم بھی نا بس میں ان کی کما. تحریم نے باسط ہی سدھا کرے گا. آج ڈرنک زیادہ کرنے پر اس کا سر چکرانے لگا. وہ مشکل ڈرائیو کرتے وہ گھر پر پہنچا. اتفاقاً نیچے اس وقت کوئی نہیں تھا. پیام پیشانی کو ہاتھ سے مسلتا لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیاں عبور کرتا اوپر اپنے روم تک پہنچا. آہستگی سے گیٹ کھولتا وہ اندر داخل ہوا، پھر گیٹ بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھا. شان سے بیڈ کی دوسری طرف سو رہی تھی. اسے یوں سوتا دیکھ پیام کے انابی لب طنزیہ مسکراہٹ میں دھر لیتے. ہمت کر کے وہ بیڈ سے اٹھا ورنہ سر بری طرح چکرا رہا تھا اس کا. بیڈ کی دوسری جانب آتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا. پھر چند لمحے کے لیے خاموشی سے اس کا خوبصورت چہرہ، سرخ و سفید چہرہ دیکھنے لگا. کچھ سوچ کر وہ ہاتھ بڑھایا تھا اور نہایت آہستگی سے اس کی گھنیری پلکوں کو چھوتے ہوئے تھوڑا قریب ہوا. شانزے کے چہرے سے پھر ایک ایک کر کے اس کے نقش کو چھوتا انہیں محسوس کرنے لگا. نظر پھٹکی تو سیدھا اس کی سفید گردن پر گئی جہاں اب بھی دانت کے نشان بالکل واضح تھے. وہ جھکا اور نرمی سے ان پر اپنے تشنہ لب رکھ گیا. ایک تو شراب کا نشہ، اوپر سے شانزے کے وجود سے اٹھتی خوشبو. اس کے حواس معطل ہونے لگے. طلب پڑنے پر وار اس پر جھکتا خود کو سیراب کرنے لگا. کچھ پل بعد چہرہ اٹھا کر وہ شانزے کے ہونٹوں کو نظروں میں لیا. وہ اب تک پیام کی جسارتوں سے بے خبر نیند کی وادیوں میں تھی. دوسری جانب پیام بہکنے لگا تھا. دل بےتاب ہوا مقابل کے نرم گداز وجود کو محسوس کرنے کے لیے. ابھی وہ اس کے لبوں پر جھکتا کہ اچانک آنکھوں کے پردے میں صبح والی شانزے کی بھیگی حقارت بھری آنکھیں جھلکی اور وہ فوراً سے پہلے دور ہوا. نو وائفی غصہ ہو جائے گی پیام. نشے میں خود کو سرزنش کرتا وہ پھر شانزے کی طرف دیکھا جو اب تک اس کے بہکتے ارادوں سے غافل سو رہی تھی. ایک تو غصہ بھی ایسے کرتی کہ بندہ معافی مانگے. اس کے چہرے کو گھورتا وہ بولا، ساتھ ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا. وائفی تم پیام مرتضیٰ کو اچھی لگنے لگی ہو. پر کیوں؟ تم تو بہت بری ہو، بہت زیادہ بری. گہری سانس بھر کر اس نے گردن گھمائی سوتی ہوئی شانزے کو دیکھ کر کہا. پر اتنی بھی بری نہیں ہو، تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی اچھی لگتی ہو، ورنہ ہو تو پوری جنگلی پلی. اس کی طرف کروٹ لیے وہ ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتا انگلی اور انگوٹھے پر فاصلہ قائم کرتا خود سے ہی بولنے لگا. ہاں پیام مرتضیٰ کی جنگلی بلی. آہستگی سے بڑبڑاتا وہ جیسے خود ہی لطف اندوز ہوا تھا اپنی بات پر. تبھی اس کے کمرے کا گیٹ زور سے بجا. پیام چونک کر گیٹ کی جانب متوجہ. وہ مسلسل بجنے پر شانزے بھی کسمسا کر نیند سے اٹھتی آنکھیں کھولی تھی. پر پیام کو یوں ہی گیٹ کو حیرت سے تکتا دیکھ وہ نفی میں سر لاتی بیڈ سے اٹھی. ساتھ ہی اپنا دوپٹہ سر پر سیٹ کر کے گیٹ کھولنے کے لیے بڑھی. سامنے رابعہ بیگم تھی جو شانزے کو سامنے دیکھ کر ہی سائڈ سے ہوتی اندر آئیں. پیام بیٹا وہ گڈ نائٹ مام. ابھی وہ پریشانی سے کچھ بولی تھی کہ پیام تیزی سے بولتا سر بیڈ پر چھپا گیا. گندی اولاد سونتے لے دی. بیٹا اٹھو، کبھی تو بات سن لیا کرو ماں کی. ان کے لہجے میں بے بسی کا عنصر محسوس کیا. شانزے چونکی. کیا ہوا امی، خیریت؟ خود ہی آگے بڑھتی ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولی. تم چپ رہو لڑکی، جب سے آئی ہو پریشانیوں نے گھیرا ہے گھر کو. اسے ناگواریت سے دیکھتی وہ چھٹکی تھی. تبھی بیڈ پر منہ چھپائے ہونے کی وجہ سے پیام کی دبی دبی آواز آئی. او موم، وائفی کو کچھ مت بولو. اللہ. اس کے ٹوکنے پر جہاں رابعہ بیگم چوکی وہی شانزے بھی حیرت سے بیڈ پر اونتھے منہ لیٹے پیام کو دیکھتی رہی. وائف کی پرواہ ہے تمہیں اور بہن کی نہیں؟ صبح سے میری بیٹی گھر نہیں آئی، یہاں تم آرام سے لیٹے ہو بیوی کے ساتھ. شانزے کو کلس کر گھورتے ہوئے بولی جس پر بے ساختہ شانزے لب بھیجتی شرم سے سر جھکا کے. ان کی بات پر پیام جھٹکے سے اٹھا پر سر چکرانے پر واپس بیڈ پر بیٹھا. کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں چھوٹی کرتا وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے پوچھنے لگا. پیام تم ہوش میں ہو یا آج پھر ڈرنک کر آئے ہو؟ تمہارے ڈیڈ کو پتہ چلا نا لڑکے تو بخشیں گے نہیں تمہیں. اس کی حالت دیکھ رابعہ بیگم کو الگ پھینک کر لاحق ہوئی جبکہ شانزے پھٹی آنکھوں سے پیام کو دیکھنے لگی. تو کیا وہ شراب بھی پیتا تھا؟
بے ساختہ اسے اپنی قسمت پر رونا ہے، آخر کیوں اس کے ہی نصیب میں وہ نشئی انسان لکھا تھا؟ نشئی انسان بڑے کامدہ آدمی ہیں۔ میرا چھوڑے، آپ کیا بول رہی ہیں؟ تحریم کہاں ہے؟ ان کی بات انسنی کہ وہ حیرت سے اس نے پوچھا، پر تبھی موبائل رنگ ہونے پر وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا فون نکالا اس نے۔ ہیلو، انجان نمبر سے کال تھی، وہ ریسیو کرتا بولا، کیسے ہیں صالح صاحب؟ دوسری جانب سے آتی بھاری مگر مسکاتی آواز پر پیام چونکا۔ کون؟ ارے مجھے بھول کے غلط بات ہے صالح صاحب، میں وہی جو آپ کے ولیمے پر آپ کو رشتہ بتانے لگا تھا، آپ کا اور میرا۔ مدد سے بولتا باسط پل میں پیام کا سارا نشہ غائب کر گیا۔ ذہین دماغ میں اچانک ولیمے والی رات کا منظر اور اسے لمحہ لگا مقابل کو پہچاننے میں۔ تو جی بالکل میں، اب تو رشتہ بھی بن گیا ہمارا، تو تھوڑا تمیز سے بات کریں، آخر کو آپ کی بہن کا شوہر جو ٹھہرا۔ تمسکر ہنستا وہ اسے مکمل غصہ دلانے کے موڈ میں تھا۔ بکواس بند رکھ اپنی، جبڑے بھیجتا وہ بآواز بلند بولا۔ رابعہ بیگم اور شانزہ اس کے لہجے پر حیران ہوئی۔ نیچے لاؤنج میں تحریم کو ڈھونڈ کر ناکام لوٹا شادل بھی بے ساختہ اوپر سے آتی پیام کی آواز کی طرف متوجہ ہوا، پھر تیز قدم اٹھاتا اوپر اس کے کمرے کی جانب آیا۔ کیا ہوا پیام؟ دوسری طرف سے باسط کال کاٹ چکا تھا، تبھی روم میں انٹر ہوتا شادل اس کے بھینجے لب نوٹ کرتا پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر پیام نے لہو رنگ نظروں سے شانزے کو گھورا۔ تمہارا وہ گھٹیا کزن کہاں رہتا ہے؟ اس کی طرف بڑھ کر پیام نے سختی سے پوچھا۔ کون؟ شانزے کو سمجھ نہیں آیا اس کا اچانک بدلا رویہ، تبھی پوچھا۔ انجان مت بولو، تمہاری خالہ کا بیٹا کہاں رہتا ہے وہ؟ اب کی بار اس کی آواز اس قدر اونچی تھی شانزے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ باسط؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہاں وہی، اب بولو بھی۔ اچانک شانزے کا بازو تو بوجھ کر وہ دھاڑا۔ پیام کیا کر رہے ہو؟ شادل کو اس کا یہ رویہ شانزے کے ساتھ دیکھ غصے سے شادی نے ٹوکا۔ شانزہ جس کا یہ روپ دیکھ تھوڑا ڈری تھی، جلدی سے بولی، سوسائٹی میں دوسری اسٹریٹ پر مکان نمبر۔ اس کے بتاتے ہی پیام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور باہر کی طرف جانے لگا، پر تبھی وہ پلٹا۔ اگر تمہارے اس کزن نے کچھ بھی کیا میری بہن کے ساتھ تو میں زندہ دفن کر دوں گا اسے زمین میں۔ سرخ آنکھوں سے وہ شانزے کو گھورتا ہوا پلٹا تھا۔ کیا کیا اس کے کزن نے؟ پیام بتاؤ تو کچھ۔ اس کے روم سے باہر جاتے دیکھ رابعہ بیگم پیام کے پیچھے جلدی سے استفسار کرنے لگی۔ اس کمینے نے کڈنیپ کیا ہوا تحریم کو، کال پر بکواس کر رہا تھا، سالا ہوں میں اس کا۔ مضبوط قدموں سمیت سیڑھیاں طے کرتا وہ نیچے آتے ہوئے چیخ کر بولا، جس پر رابعہ بیگم کے قدم تھمے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اچانک اپنی بیٹی کا چہرہ لہرایا۔ شادل کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا، پر پیام کے جذباتی نیچر کا سوچتے ہوئے جلدی سے اس کے پیچھے گیا اور پیام کی کار میں بیٹھنے سے پہلے اس کی حالت کے پیش نظر خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شانزہ کمرے سے نکل کر رابعہ بیگم کی طرف بڑھی۔ وہ بھلے ہی اسے پسند نہیں کرتی تھی، پر شانزہ کو بھی ان کی خراب ہوتی حالت کا احساس ہوا تھا، جس کی بدولت پر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ باسط اس حد تک گرے گا۔ پر وہ یہ کیوں کیا تھا؟ مرتضیٰ صاحب جو شور سن کر اپنے روم سے باہر نکلے تھے، پیام کے الفاظوں کے زیر اثر وہ ساکت ہوئے تھے۔ ان کا سختش تھپڑ کی گوند کے ساتھ ٹوٹا نظر اوپر کی طرف اٹھی، جہاں شانزہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی رابعہ بیگم حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے، نہ تم سے شادی ہوتی میرے بیٹے کی، نہ وہ تمہارا وہ اوچھا خالہ ذات میری بیٹی کو اغوا کرتا۔ جب سے آئی ہو منحوسیت ہی چاہیے ہمارے گھر میں۔ اس کو ایسے القابات سے نوازتی وہ کہیں سے بھی ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ پڑھی لکھی جاہلا؟ شانزہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلکے۔ رابعہ بیگم بخش دے شانزہ کو، پیچھے پڑی ہوئی آپ اس کے۔ مرتضیٰ صاحب کی گرجدار آواز پر رابعہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا۔ اب آپ شروع ہو جائیں اس کی طرفداری کرنا، کسی کو بھی اس کی غلطی نظر نہیں آئے گی۔ ارے جیسی یہ ویسے اس کا کزن نکلا، اس نے میرے بیٹے کو پھنسایا اور اس کے کزن نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں شانزہ کو اور کوسنے سناتی وہ نیچے آئی تھی، پھر اپنے روم میں جاتی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ مرتضیٰ صاحب نے سر اٹھا کر ایک ترہم بھری نظر شانزہ پر ڈالی، جس کا سرخ و سپاٹ چہرہ اندر کے بے پناہ ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ جھٹکے سے پلٹتی وہ بے تاثر چہرے سمیت اپنے اور پیام کے روم میں گئی تھی۔ اسے یہ سب برداشت کرنا ناممکن سا لگنے لگا تھا۔ دل چاہا تھا بھاگ جائے یہاں سے اور اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئے، پر باپ کی عزت کا سوچ کر خاموش تھی وہ۔ ان چند دنوں میں جتنی ذلت اسے محسوس ہوئی تھی، شرم سے اس سے یہاں رہا نہیں جا رہا تھا۔ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر وہ چہرہ منہ میں ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری تھرڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ فی الحال تو لائٹ ہے تو ابھی پوسٹ کر دیتی ہوں۔ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ پیام مرتضیٰ کو جو نشے میں بھی اپنی وائفی کے ساتھ اونچی آواز میں آ کے نہیں برداشت کر سکا، تو ماری چنڈ مانی برداشت کر لے گا؟ اور آگے پیام اور باسط کا ٹکراؤ کیا رنگ لائے گا؟ تحریم جڑیاں انیاں پھڑا ماریاں کہ میرا بھرا دے تورن پھرن دے قابل نہیں چڑھے گا پیام مرتضیٰ کے، یہی پڑے گا کہ رنگ دکھائے گا یا کیا ہوگا آگے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت ہے، میں جلدی سے آپ لوگ کے لیے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں، یہ نہ ہو کہ لائٹ جگہ دے جائے۔ تو چلتی ہوں میں، اللہ حافظ۔